Assalamu alaikum, hello and welcome to the last program of our special transmission for PSL season 10, or it has come down to the big one, the big game between Lahore Qalandars and Quetta Gladiators. बहुत ही धमाकेदार मुकाबला होने वाला है जी, दो बेहतरीन टीमों का मुकाबला है। अगर ग्रुप स्टेजेस के मैचेस की बात कर ली जाए तो जो पहला मुकाबला लाहौर और कोयटा के दरमियान हुआ था वो 79 रन से लाहौर कलंदर ने जीता था, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त 67 रन की नॉक खेली थी फ़खर जमान ने, और फास्टेस्ट 50 इस सीज़न की सैम बिलिंग ने बनाई थी 19 बॉलों पे, जिसकी बदौलत वो ये मैच बाआसानी जीते थे। और दूसरा मैच जो था वो बारिश की नज़र हो गया था, लेकिन ये कहना गलत नहीं है कि उस मैच में भी लाहौर कलंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था। 111 थे, 12वां ओवर चल रहा था, 3 खिलाड़ी आउट थे, तो वहां भी वो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे। आज क्या होता है ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले कामरान आपकी तरफ बढ़ते हैं, मुझे बताइएगा क्या लग रहा है दोनों टीमें, जाहिर है हम कोयटा की तो शुरू से बात कर रहे हैं, ज़रा सा बीच में एक बुरा टाइम भी आया था बहुत थोड़ी देर के लिए, लेकिन उन्होंने चीज़ें ठीक की और वो स्ट्रेट अवे इस्लामाबाद को हरा के प्लेऑफ में फाइनल में पहुंचे। लाहौर कलंदर इतनी स्ट्रांग नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन 3 मौके ऐसे आए, डू एंड डाई मैचेस जीते हैं। व्हाट डू यू से? देखिए बिल्कुल ऐसे ही, और लाहौर कलंदर के लिए टॉस जीतना बड़ा ज़रूरी है, पहले बैटिंग करना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो चेस में गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कोयटा के लिए चांस है क्योंकि रिदम में अब बैटिंग भी है, परफॉर्म कर रहे हैं, चेस भी किया हुआ उन्होंने, टीम बड़ी बैलेंस है। तो कोयटा के लिए मुझे नहीं लगता कि इतनी प्रॉब्लम होगी चेस करने में जितनी प्रॉब्लम लाहौर कलंदर को होगी। और लाहौर कलंदर ने जैसे कमबैक किया है, जैसे फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, अनबिलीवेबल क्रिकेट खेली है, एक्सीलेंट। लोकल लड़कों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिम्मेदारी ली है, जिसकी वजह से आप देखें फाइनल के लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर डैरन मिचेल, बार बार हम कह रहे हैं, बिलिंग, सिकंदर नहीं है, उसके बावजूद इस टीम ने क्वालिफाई किया। और बाकी टीमों में अगर ये प्लेयर चले जाते हैं तो उन्होंने तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आना था। तो शाहीन को भी क्रेडिट जाता है कि उसने कैप्टनसी बड़ी ज़बरदस्त की है और कॉम्बिनेशन राइटली खिलाया। और सबसे बड़ी बात, सलमान मिर्जा जो इनकी बॉलिंग लाइनअप में आया ना, नया बॉल जैसे बहुत फ़र्क पड़ा है। उसने आउट भी किए, एक मैच्योर बॉलर लग रहा है कि जिसका फ़ायदा लाहौर कलंदर को है। लेकिन एक अच्छा फाइनल जो कांटेदार नज़र आना चाहिए वो नज़र आना चाहिए, होना चाहिए। बासित भाई ये बताइएगा कि जब हम देखते हैं ना तमाम टीमों को, तो हमें ये फील होता है कि जिनके लोकल प्लेयर अच्छा करते हैं उन्हीं टीमों की जो है वो परफॉर्मेंस ज़्यादा सामने आती है। टीमें चाहे हो सकता है कराची इनसे बेहतर हो, इस्लामाबाद इनसे बेहतर हो, लेकिन लाहौर के लोकल प्लेयर्स ने जो जिम्मेदारी ली है बड़ा फ़र्क पड़ा है। 100%। जिस तरह अभी कामी ने बात करी सलमान मिर्ज़ा की, वो आया और वो छा गया। 3 मैच खेले और एक में 4 आउट करें, एक में 3 आउट करें, और मेरे ख्याल दोनों में प्लेयर ऑफ द मैच हुआ। वो छा गया। सबसे बड़ा जो एडवांटेज मेरी नज़र में हुआ ना लाहौर को, जो दोनों श्रीलंकन आए ना, दे परफॉर्म वेल। हम किसकी बात करते हैं? बिलिंग की और मिचेल की, हर प्रोग्राम में करते हैं, और सिकंदर रजा की। सिकंदर रजा चले, वो तो आ गया वापस। नहीं, कल रात उसकी टीम हार गई थी, लेकिन नहीं, वो टेस्ट मैच हार गए, लेकिन लाहौर वाले बुला सकते थे। लेकिन वक्त अगर एक दिन भी होता, 12 आउट हैं उसके और रन्स भी हैं उसके। तो आप ये देखें कि वो कितनी जल्दी एडजस्ट कर गया। परेरा भी और राजा पाक से जो उनके प्रेसिडेंट थे साहब पहले नाम का, तो ये राजा पाक से ना हमें एक मैच में हराया है पाकिस्तान को। जी मुझे पता है, एशिया कप का फाइनल, एशिया कप। और जो उसने नसीम शाह को एक्स्ट्रा कवर पे लास्ट बॉल पे छक्का मारा था, मुझे आज तक याद है। वो मैंने कहा बड़ा सेंसिबल प्लेयर है, गुड क्रिकेटर। तो ये फायदा है। देखें इस वक्त दोनों टीमें बराबर हैं। थोड़ा सा एडवांटेज जो है ना कोयटा के, दोनों स्पिनर का है, चाहे वो अबरार की सूरत में हो, चाहे वो हमारे उस्मान तारिक भाई हो। ये एडवांटेज लाहौर के पास नहीं है। वो नईम से बॉल करा रहे हैं और शाकिब से करा रहे हैं। पहले मैच में शाकिब ने 1 ओवर कराया, दूसरे में 3 ओवर कराए, हो सकता है आज 4 करा दें, क्योंकि नईम के बॉल भी लगी है। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है लाहौर को। बाकी बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, दोनों टीमें मुझे बराबर लगती हैं। दोनों बराबर रखनी, कोयटा को थोड़ा सा एज नहीं जाता ज्यादा, अगर वैसे आप देखें तो। देखें फिन एलन और रोसो उनका एक ही स्टाइल है। साउथ डिफरेंट प्लेयर है, वो टाइमर है। तो अब लाहौर के पास अगर आप अब्दुल्ला शफीक को देखें, वो टाइमर है, लेकिन वो नंबर 3 पे आता है। साउथ ओपनर आता है। उनका नंबर 1 फिन एलन और नंबर 3 ऐसे प्लेयर हैं, खड़े हो गए तो 10 गेम वैसे ही खत्म हो जाएगा। और इसी तरह फौजी भाई है हमारा, फकर और नईम,
انہیں پارٹنرشپ مل گئی تو وہ اڑا دیں گے. بالکل صحیح ہے. یہاں پہ شاہین شاہ آفریدی ورسز عامر کا بھی مقابلہ ہے. یہ بھی بہت زبردست کمپٹیشن ہے. عامر بہت اچھے بال کر رہے ہیں. عامر بہت زبردست بالنگ کرا رہے ہیں. شاید بھائی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی جیسے باسط بھائی بات کر رہے تھے کہ سعود ادھر اور یہاں عبداللہ شفیق, سملیرٹی دکھتی ہے بٹ عبداللہ بالیں زیادہ نہیں ضائع کرتے, وہ اپنا نکل کے تیز بھی چل رہے ہوتے, شارٹس ہیں, ٹائمنگ ہے, لیکن ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ تیز کرنا ہے گیم. دونوں بلڈ کرتے ہیں اننگز. اگر آپ 65 رنز والی اننگز دیکھیں, پہلی 8 گیندوں میں 5 رنز تھے عبداللہ شفیق کے. اس نے پھر گریجولی مارنا شروع کیا. اس کے بعد شارٹس ہیں, اس کے بعد ٹیکنیک ہے. سعود کے پاس بھی بہت اچھی ٹیکنیک ہے, لیکن سعود اتنے لمبے چھکے نہیں مار سکتا جس طرح عبداللہ شفیق مارتا ہے. میرے حساب سے دونوں ٹیموں کی بالنگ اسٹرانگ ہے. 5 دفعہ دونوں ٹیموں نے ٹارگٹ ڈیفینڈ کیا ہے, جو ایک اچھی بالنگ کی نشاندہی کرتا ہے. لیکن اگر لاہور قلندر تھوڑا سا سوچیں, ایک ماسٹر اسٹروک ان کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ آصف آفریدی کو ڈالیں. شاکب الحسن کچھ بھی نہیں کر رہا, نہ بیٹنگ میں نہ بالنگ میں. وائی ناٹ آصف آفریدی؟ بالنگ میں آپ یوز بھی نہیں کر رہے, ٹاپ آف دی آرڈر بھی کرا کے دے گا, اینڈ میں بھی کرا کے دے گا, مڈل میں بھی کرا کے دے گا. اور تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے حسن نواز کی فٹنس کے اوپر. اس نے اینکل ٹوسٹ کیا تھا پریکٹس میں. 80% اس کا یس ہے, لیکن 20-25% جو نو ہے وہ کوئٹہ کے لیے بڑا کروشل کر سکتا ہے. لیکن کیا آپ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آصف آفریدی کو ڈال کے شاکب کو بٹھا دیں, یہ فائنل میں وہ کرنے جائیں گے؟ کرنا چاہیے. میں نے پتہ نہیں کیا, اور اچھا بھی نہیں لگتا کہ کسی دوسری ٹیم سے پوچھو. فرشتے اپنے اچھے ہوتے ہیں, فرشتے دوسروں کے بتاتے بھی نہیں. تو ہونا یہ چاہیے, اس لیے کہ شاکب ایک عجیب سی نان سیریسنس ہی ہے. اس کے خلاف بنگلہ دیش میں جو کیسز چل رہے ہیں, وہ اب امریکہ شفٹ ہو گیا, بنگلہ دیش سے نہیں کھیل رہا, وہ ریگولر کرکٹ نہیں کھیل رہا. اس نے دونوں میچوں میں بالکل مایوس کیا لاہور قلندر کو. بالکل ٹھیک ہے. دونوں ٹیموں کی بالنگ پہ تو ہم نے بات کی ہے. بیٹنگ کے حوالے سے ذرا ابھی تک دونوں ٹیموں کے پی ایس ایل سیزن 10 میں جو ہائیسٹ سکور ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. پہلے لاہور کے ہیں, اور لاہور کا پہلا بڑا سکور ہی جس میچ کے بارے میں بات کر رہا تھا 219 کوئٹہ کے خلاف ہی ہے. پھر اس کے بعد 209 اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف, اور پھر 202 اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف ونس اگین. تو دونوں جو بڑی ٹیمیں ہیں ان کے خلاف اچھی پرفارمنس ہے لاہور قلندر کی. اب کوئٹہ کے ہائی سکورز پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں, جس میں سب سے بڑا سکور 263 ورسز اسلام آباد یونائٹڈ, اس کے بعد 216 اگینسٹ پشاور, اور پھر 209 اگینسٹ اسلام آباد یونائٹڈ ونس اگین. تو دونوں, ان کو اسلام آباد اچھا لگ رہا ہے, ان کو بھی اسلام آباد زیادہ اچھا لگ رہا ہے. یہ کیا ریزن ہے کامران؟ شکر ہے کراچی نہیں ہے دونوں میں. دونوں میں کراچی نہیں, اسلام آباد نسیم شاہ تھا نا, اس وجہ سے ایسی ٹیم نہیں ہے. جیسے وہ اسٹیٹس آپ نے دکھائے ہیں, بڑی زبردست ٹیم ہے, لیکن اب خود غلطیاں کی ہیں اسلام آباد نے. تو ان کو یہ پرابلم بھی ہے نا, یو ہیو ٹو گیو دیم دیٹ کریڈٹ کہ وہ جیسن ہولڈر چلے گئے تو وہ ان کو ایک پرابلم ہوئی. جیسن ہولڈر کے ہوتے ہوئے وہ 4 میچ آ رہے ہیں, 3 میچ آ رہے ہیں. تو یہ نہ سوچیں, وہ 5 جیتے بھی ہیں, اچھی پرفارمنس کی ہے. لیکن خیر دونوں کی بیٹنگ دیکھیں کتنی زبردست ہے, بڑے میچز میں بڑا سکور کیا ہوا ہے. یہاں پہ نظر آتا ہے کہ فخر زمان کی فارم کتنی امپورٹنٹ ہے لاہور قلندر کے لیے. اس وقت نمبر 2 سکورر بھی ہے پی ایس ایل میں. آپ دیکھیں کہ نمبر 1 بن جائے گا, اللہ کرے آج سکور کرے, اچھا سٹارٹ بھی دے. بڑا ضروری ہے آج کے میچ میں, فائنل ہے. فخر زمان کی امپیکٹ پرفارمنس جب وہ کھیلتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ٹیم آلموسٹ 90% جیت جاتی ہے, اور میچ ونر پلیئر ہے. اس کے ساتھ 9 کی جیسے فارم آئی ہے زبردست. عبداللہ شفیق لگتا ہی نہیں ہے کہ یار یہ نیشنل ٹیم سے ڈراپ ہوا ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی ورلڈ کلاس پلیئر کھیل رہا ہے, ورلڈ کلاس بیٹسمین کھیل رہا ہے. جیسے وہ اس کی شارٹ سلیکشن دیکھیں, ٹیکنیک دیکھیں, مینٹلی کتنا اسٹرانگ ہے, گیم اویئرنیس کتنی زبردست لگتی ہے. اللہ کرے اس چیز کو کنٹینیو رکھے نیشنل ٹیم میں, ضروری بھی ہے. ایسا پلیئر زیادہ دیر باہر نہیں ہونا چاہیے. لیکن اچھا لاہور قلندر کے لیے. پھر بالنگ میں جیسے بار بار ہم سلمان مرزا کی بات کرتے ہیں, بڑا زبردست. پھر شاہین نے جیسے لاسٹ میچ میں بالنگ کی, ایک اچھا کمبینیشن بنا ہوا ہے. کوئٹہ کے لیے میں آپ کو بار بار کہوں گا اتنی مشکل نہیں ہوگی چیز کرنے میں, وہ یوز ٹو ہیں. لاہور قلندر کے لیے مشکل ہوگی چیز کرنا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹاس کتنا بڑا امپورٹنٹ. کراچی کنگز کے خلاف بڑا اچھا چیز کیا تھا, جو اس پی ایس ایل کا سیکنڈ بیسٹ چیز تھا. شاید بھائی وہ دیکھیں, وہ بالنگ میں بڑا فرق ہے. ان کے پاس جو 2 اسپنر ہے نا, وہ دیکھیں ان وہ کتنا فائدہ, وہ کرنے نہیں دیں گے. لیکن ایک ٹیم نے تھوڑا بہت کانفیڈنس ہوگا. لاہور کی بیسٹ چیز یہ ہے کہ لاہور جب بھی انٹینٹ سے کھیلتا ہے, ابھی اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف انٹینٹ سے کھیلے 200 کر دیے, انٹینٹ سے کھیلے کراچی کنگز کے خلاف شروع سے مارنا شروع کر دیا, آپ نے 191 چیز کر دیے. لیکن لاہور ایک اسٹائل ہے, لاہور کا جو شہر کا بھی اسٹائل ہے, جو لوگوں کا بھی اسٹائل ہے. لاہور کی پان کی دکان پہ جائیں, 3 آدمی ہوں گے, ایک کتھا لگائے گا,
دوسرا چونا لگائے گا, پھر تیسرے کو دے گا چھالیا ڈال دو. اتنی دیر میں کھارا در کا ایک پان لگانے والا 10 پان لگا لیتا ہے. تو مطلب میں کہنے کا مطلب بالکل پان والی لیٹ بیک ایٹیٹیوڈ, لیکن جب کرنے پہ آتے ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے, لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, چھوٹی سی تو کر لیں. ہاں لاہور میں پان کھایا آپ نے؟ بالکل کہا ہے. لیکن دیکھیں کوئٹہ کی ٹیم کی اس لیے بات کر رہا ہوں, 4 فاسٹ بالرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں, تو 9 سے 10 اوور اسپنر سے کروا رہے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں, اسپنر سے بچیں گے تو فاسٹ بالرز کے ہاتھ لگ جائیں گے, تو بڑا اچھا کمبینیشن. وہ ان کو لاہور کو جو کامران بات کرے, لاہور کو اپنی بالنگ پہ نا بھروسہ بھی زیادہ ہے, وہ اس سے ڈیفینڈ کرنا مطلب ان کو زیادہ لگتا ہے کہ اس کی بیس پہ وہ روک سکتے ہیں. ایک بار کراچی کے خلاف بھی ہو چکا ہے, ابھی تک پٹائی ہوئی نہیں ہے. نہیں لاہور 15 اوور والے میچ میں بہت پٹائی. کوئٹہ کی آپ دیکھو, چھٹا بالر وہ سعود کر رہا ہے, انہوں نے 3 پیسر اور 2 اسپنر کے ساتھ ہی جا رہا ہے. جہاں پہ پٹائی ہوگی وہاں پہ کپتانی بھی پتہ چلے گی, فیلڈ پلیسمنٹ بھی پتہ چلے گی, اور کیا بالر ڈیلیور کرتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. ایکسپٹ جب بھی کوئی پارٹنرشپ بلڈ ہو رہی تھی نا, سعود نے اپنے آپ کو بڑا کلیورلی یوز کیا. جب بھی پارٹنرشپ بلڈ ہونے شروع ہوتی تھی, کوئی وکٹ گرتی تھی, تب وہ اپنے آپ کو لاتا تھا, اسی لیے اس نے آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی ہے. بالکل, اور کیپٹنسی بھی اچھی رہی. obviously آپ ایسے فائنل میں نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ نے کپتانی میں اپنا ذہن نہ لگایا. ڈے بائی ڈے بہتر ہوتا گیا. ہاں, تو ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کامی سے بھی اور شاہد بھائی سے بھی, کہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ کپتان جو ہے بالر کو چھکا لگتا ہے وہ تالی بجا رہا ہوتا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ تھوڑا سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہ دل نہ چھوٹا. کیا کوئی پلان بنایا تھا اس میں چھکا لگ گیا, شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے, ورنہ یا تھوڑا سا اس کو بیک کرنے کے لیے, اس کو شو کرنے کے لیے کپتان نے پلان دیا ہوگا نا یہ بال کا, اس پہ چھکا پڑ گیا ہوگا, تو وہ اپنے کو 2 میچ سے دیکھ رہا ہوں نسیم شاہ کی بال پہ شاداب تالی بجا رہا ہوتا ہے. نہیں, میں نے کئی کپتانوں کو دیکھا ہے, یہ اچھی چیز ہے کپتان کی طرف سے کہ جو کرنا ہے وہ باہر جا کے کرے, ابھی آپ بیک کریں. نہیں اچھی بات ہے, لیکن وہیں غصہ کرنا ضروری نہیں ہے. رائٹ ٹائم پہ یوٹیلائز کرنا اپنے بولرز کو, یہ اندازہ ہونا چاہیے کپتان کو, جو ہمیں کم ہی نظر آیا 1-2 کپتانوں کے علاوہ. اس پی ایس ایل میں مجھے زیادہ افسوس اس بات پہ ہے کہ جس کو چھکا پڑ رہا ہے وہ ہنس رہا ہے, جو نو بال کرا رہا ہے وہ مسکرا رہا ہے. تو آپ کو اپنی غلطی خود ریئلائز کرنی چاہیے, آپ کے اوپر تو غصہ ہونا چاہیے اس بات کا. فرق کیا پروفیشنلزم کا, یہ چیزیں ہماری کرکٹ میں دور ہوتی جا رہی ہیں. دوسرے بولروں کو چھکا لگتا ہے وہ کیا ہنستے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ میں لیگ میں دیکھیں کیسا اگریشن نظر آتا ہے. تو یہ چیزیں, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پلیئروں کو نا پیمپرز کیا جا رہا ہے بہت زیادہ, ان کو احساس نہیں دلوایا جا رہا کہ بھائی یہ کرکٹ ہے, یہ آپ کی نہیں, آپ کرکٹ سے بڑے نہیں ہیں, اس کو رسپیکٹ دینی پڑے گی, پھر ہی جا کے فائدہ ہوگا. 90s کے لونڈے جو تھے نا, وہ اردو میں گالی دیتے تھے بیٹسمین کو جب چوکا لگتا تھا نا, چھکا انگلش میں نہیں دیتے, اردو میں دیتے تھے, سوائے وسیم بھائی اور وقار کے. باقی جو بالر تھے نا اردو میں گالیاں دیتے تھے. کوئی پنجابی میں, ہاں پنجابی میں دیتے ہوں گے, جو جس میں کمفرٹیبل ہم انہیں بولتے تھے بھائی انگلش میں نہیں دیتے ہو, لیکن جس کو دی جا رہی ہے, لیکن جس کو دی جا رہی ہے اس کو سمجھ آنی چاہیے. کہیں وہ خوش ہو جائے کہ یار شکریہ شکریہ. آپ یقین کرو کہ 1-2 سے بولا بھی کہ بھائی نے تم انگلش میں گالی کیوں نہیں دے رہے, ہوتا ہے فائن نہ ہو جائے سامنے. اچھا, بات بیٹنگ کی ہو رہی تھی تو ذرا چھکوں پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں. موسٹ سکسز بائی ٹیم اینڈ پلیئر ان PSL 10, جس میں لاہور کے 110 چھکے ہیں, جس میں سے 24 فخر زمان کے ہیں. کوئٹہ کے 81 چھکے ہیں. کلیئرلی بڑا ڈفرینس ہے دونوں کے درمیان, ٹیموں کے درمیان, اور حسن نواز کے 24 چھکے ہیں. تو شاہد بھائی وہ حسن نواز کا ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ وہ جو فخر کے سامنے دوسرا ٹائپ کا پلیئر ان کے پاس تھوڑا کم پڑے گا. PSL 10 میں اگر کسی پلیئر نے سب سے زیادہ امپریس کیا تو وہ حسن نواز ہے. اس نے یہ کوالٹی شو کی کہ اگر اسے اوپن نہیں بھیجا جا رہا تو وہ 4 پہ بھی کھیل کے دکھائے گا. اس نے 3 میچ جو فنش کر کے دیے, کمال کے فنش کر کے دیے, 64 ناٹ آؤٹ, 67 ناٹ آؤٹ, 2 میچ فنش کیے, اور 100 جو تھا اس کا وہ پہلی اننگز میں تھا. تو اس نے ریمارکبلی شو کیا ہے. اس نے ایک کوالٹی جو سب سے اچھی, جو ہمارے بیٹسمینوں میں سب سے زیادہ مسنگ ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں, وہ ڈیپ لے جاتا ہے گیم کو. اس کو اپنے اوپر بلیف ہوتا ہے کہ میں آخری 2 گیندوں پہ بھی 2 چھکے مار کے میچ جتوا سکتا ہوں. اس لیے کہ جب اس نے آکلینڈ میں سینچری کی تھی, ٹیپ بال کا پلیئر ہے, یہ بیکار ہے, پھر اس نے
پوری سیریز میں صرف ایک ہی میچ میں اسکور کیا, باقی میچوں میں 0-1 0-1 اس طرح. لیکن یہاں پہ PSL 10 میں موسٹ امپریسو پلیئر از حسن نواز. نمبر اس کو اچھا ملا ہے, اس کو نمبر اچھا ملا ہے, دوسرا اچھا ہے. لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ فلاز ابھی بھی ہیں یہاں پہ. تو ہماری تو فیلڈنگ اتنی خراب ہوئی ہے, اتنے تو موقع ملے, کھیلا بہت زبردست, سب سے زیادہ کیچ. بالکل وہ خود نہیں کہتا کہ میرا کیچ چھوڑا, یہ کوئی نہیں کہہ رہا, بٹ ایشوز تو ہے نا جس کو اس کو بھی سالو کرنا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل میں یہ والے موقع نہیں ملیں گے. جب آپ مارنے جاتے ہیں, کھیلنے جاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے اونچے شاٹ لگتے ہیں, کیچ بھی گرتے ہیں, لیکن اس پلیئر کو پھر یہ اپنے آپ کو ایبلٹی شو کرنی چاہیے کہ نہیں میں ڈیپ تک لے کے جاؤں گا اور میں زیادہ کیچ نہیں دوں گا. بالکل صحیح ہے. کامران دیکھیں, حسن نواز نو ڈاؤٹ بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے. یہاں پہ پھر سوال کیا جائے نا سلیکشن کمیٹی سے یا اس سے کہ کہاں سے کرکٹ اس نے سٹارٹ کی ہے, کس نمبر پہ کی ہے. یہاں تو چل گیا 4 پہ, کیا انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی 4 پہ کھیلے گا, 5 پہ کھیلے گا, کہ سائم اور فخر میں سے دونوں میں سے ایک کھلائیں گے تو اس کو اوپن کروائیں گے. صاحبزادہ بھی تو ہے, صاحبزادہ بھی ہے, حارث بھی ہے, حارث بھی 5 اوپنر ہے, کیپر بیٹسمین. دیکھیں وہ تو زیادتی ہوگی نا اس کے ساتھ, لیکن یہ اس کو آپ اسی کے نمبر پہ کھلا سکتے ہیں. یہ ان کی پرابلم یہ رہی ہے کہ ساؤتھ اوپن کرتا رہا, جس کی وجہ سے حسن نواز کو نیچے جانا پڑا 4تھے 5ویں نمبر پہ. اب دیکھیں 3 پہ بھی کھیلا, وہ ٹیکنیک نظر نہیں آئی. تو یہ اب آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ مینجمنٹ نے اس کو بہتر کیسے کرنا ہے, یا عثمان خان کی طرح اس کو جنگلوں میں چھوڑ دینا ہے, اس کو بہتر کیسے کرنا ہے, نئے بال کو کیسے سروائیو کرنا ہے, وہ ساری چیزیں اس کو بتانی پڑے گی. پھر جا کے چیزیں بہتر ہوگی تو یہ اور اچھا ہو جائے گا اور ڈیولپ کرے گا اپنے آپ کو. تو یہ پروفیشنلی میں کہتا ہوں کہ ہم کرکٹ نہیں چلاتے, لڑکے کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے کہ اس میں ویکنس کیا ہے, کیا کام کرنا کیا نہیں, چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جنگل میں چلا جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ باسط بھائی اگر چیزیں ابھی ٹھیک نہیں کی نا تو وہ پھر PSL ڈومیسٹک لیگ کا پلیئر ہی بن کے نہ رہ جائے. یہاں سے اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے کیسے جانا ہے, یہ تو کوچز کا کام ہے. وہی کوچز کس طرح ٹیوننگ کریں گے. پہلی چیز ابھی آپ دکھا رہے 110 چھکے دکھائے تھے نا آپ نے. وائٹ ٹیم ہے جس کی طرف سے کوئی 100 نہیں ہوا. لاہور قلندر اپنا کوئٹہ کی طرف سے 2 ہوئے, روسو اور حسن نواز. ہماری طرف سے بھی ہوئے, کراچی کی طرف سے بھی. صحیح ہے. اسلام آباد, پشاور, اس نے کیا صاحبزادہ فرحان کا نہیں ہوا, اور پشاور سے نہیں ہوا, ملتان سے رضوان نے کیا ہے, پشاور سے نہیں ہوا. پشاور کو کوچ نیا چاہیے. 100 نہیں ہوا لیکن ٹیم کی جس کے 300 کم از کم. آپ بتائیں نام اس کا. حاجی صاحب بہت اچھا, آپ غلط ایک سیزن ہو جاتا ہے. حاجی صاحب کے بارے میں تھوڑی بول رہے ہیں, وہ حاجی صاحب تو کوچ ہے ہی نہیں. نہیں کوچنگ وہ کرتے رہے پہلے 3-4 سال بھی کرتے رہے نا. وہ ٹیکنیکل ڈائریکٹر کرکٹ تو چلانے آتا ہے نا ان کو, کام تو اتنا کیا ہے نا. لیکن خیر بات کہیں اور جا رہی ہے, پھر کبھی کر لیں گے. اجازت ہے پوری کر لو, پان والے کا پوچھ لیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لاہور بالکل ڈفرینٹ ٹیم کھیل رہی ہے. جو آپ بتا رہے ہیں نا باؤنڈریز کی ان کی اسکل, وہ ان کے پاس پاور ہٹنگ بہت اچھی ہے. میں اس میں شاہین شاہ افریدی کا نام نہیں لے رہا, کبھی بات سے وہ بھی نمبر 4 آ جاتا تھا لاسٹ ایئر. جی آل راؤنڈر. یہ چیز دوسری ٹیموں میں کم ہے بنسبت لاہور کے, یہ ان ایڈوانٹیج ہے. اور جہاں پہ شاہین شروع میں آؤٹ کر دیتا نا 2 اوور میں, جہاں بھی اس نے آؤٹ کرے, چاہے انٹرنیشنل کرکٹ میں چاہے PSL میں, وہ بالکل ہی ڈفرینٹ نظر آتا ہے. لاہور کی طرف سے ایک ہی میڈن اوور ہوا ہے جو شاہین نے کرا ابھی لاسٹ میچ میں. ان کا جو ابھی آصف آفریدی والی بات کری, وہ آپشن برا نہیں ہے, وہ بیٹنگ بھی اچھی کر رہے تھے, لیکن میرے خیال ہے چانس لینا ذرا. باسل بھائی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آصف آفریدی باہر بیٹھنا بنتا نہیں, مجبوری ہے ان کا, کمبینیشن ایسے ہی بنتا ہے. دیکھیں اوپر سے جلدی آؤٹ ہو گئے نا 2-3, تو ان کی بیٹنگ لائن اپ ساری ایکسپوز ہو جائے گی. ثاقب ایک امید تو ہے نا, کیونکہ ان کے ٹاپ 3 کا بھی وہی والا سین ہے نا کہ ہمیشہ کسی دن ایسا, اب آخری میچ رہ گیا ہے, اگر آپ بتائیں کہ شروع میں ہی فخر آؤٹ ہو جائے تو پریشر بہت زیادہ آ جائے گا. دیکھیں ایٹ لیسٹ اس کو ایکسپیرینس تو ہے نا, T20 اسپیشلسٹ بھی ہے, ٹھیک ہے ریسنٹلی فارم اچھی نہیں ہے, لیکن ایک امید تو ہے, ایک امید تو ہے نا یار, یہ 25-30 تو کر لے گا نا, 2 اوور تو کر لے گا نا, وہ ایک میرے خیال سے رول مل رہا اس کو سپورٹ کرنے کا. یہاں لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to our special transmission. اور بات ہو رہی ہے اس بڑے مقابلے کی, دا فائنل کون جیتے گا, اس پر ابھی ہماری ڈسکشن چل رہی ہے. دونوں کپتان کیا سوچتے ہیں اور ان کا کیا پیغام ہے, آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں.
پاکستان کرکٹ اور PSL کو آپ نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. آپ کی سپورٹ اس ٹیم کو چاہیے, لاہور قلندر کو چاہیے. آپ کی اپنی ٹیم فائنل میں آئی ہے تو آئے اور اس PSL کے فائنل کو انجوائے بھی کرے اور جو اچھی کرکٹ کھیلے گا وہی جیتے. IPL PSL کے جو فینس ہیں وہ ان کی سپورٹ ہمارے ہمیشہ سے رہی ہے اور کیپ سپورٹنگ اس. ہماری بہت کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو ایک اچھا میچ دکھائیں اور آپ کو انٹرٹین کریں اور آپ ہمیں اس طرح سپورٹ کرتے رہیں. آپ کا سپورٹ ہمارے لیے ہمیشہ سے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہیڈ ٹو ہیڈ پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں کہ دونوں ٹیموں کے اب تک کے جتنے مقابلے ہوئے ہیں اس میں کس کا پلڑا بھاری ہے, تو وہ کوئی زیادہ میجر فرق ہے نہیں, کیونکہ 19 میچز ہوئے ہیں, 10 لاہور جیتا ہے, 9 کوئٹہ جیتا ہے, اور یہ ہے پوزیشن. تو کامران کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ہسٹری بھی کہتی ہے کہ دونوں ٹیمیں برابری کی ہیں اور فائنل میں بھی ایک کا سفر تھوڑا آسان رہا ہے لیکن ایک ٹف ہوتی ہوئی آئی ہے اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے. جیسے کراچی کے خلاف جو میچ تھا وہ ہم بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ کراچی کا وہاں ہارنا بنتا نہیں ہے کیونکہ اتنی غلطیاں لاہور نے کی تھیں, لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے اپنی پرفارمنس کو بہتر کیا. دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, بڑا زبردست انہوں نے چیز کیا, ایک کانفیڈنس آیا ہے, لیکن یہ کوالٹی بالنگ ہے. ان کے خلاف چیز کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا آسان کراچی کے خلاف ہوا ہے. اسپنرز کوالٹی ہے, فاسٹ بولر آپ دیکھیں عامر ہے, محمد وسیم, فہیم اشرف بڑی اچھی بالنگ کر رہے ہیں, تو ایک ٹف چیز ہوگا لاہور قلندر کے لیے. بالنگ بہت سٹرونگ ہے, اگر پہلے بار بار کہہ رہا ہوں اگر پہلے بیٹنگ کر لی تو پھر کوئٹہ کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہی گیم سے آؤٹ ہو جائیں گے. ہیڈ ٹو ہیڈ آپ دیکھیں 9-10 کا اور مقابلہ ایون مجھے لگ رہا ہے اچھا میچ نظر آئے, کوالٹی کرکٹ نظر آئے. ایک فائنل جیسے لاسٹ ایئر ہوا تھا اسلام آباد کا اور ملتان کا, ایسا ہی تھا نا, لاسٹ بال پہ فیصلہ ہو, ایسا فائنل ہونا چاہیے اور لوگوں کو انٹرٹین کرے. اور سب سے بڑی بات ہے, میری ریکویسٹ ہے لاہور والوں سے کہ یہ فائنل دیکھنے جائیں. یہ برانڈ آپ لوگوں کی وجہ سے بنا ہے, آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے, یہ کرکٹ کچھ نہیں ہے جب تک آپ نہیں آئیں گے اسٹیڈیم میں دیکھنے کے لیے. اس سال دیکھا کہ کتنا ڈینٹ پہنچا, آپ لوگ نہیں آئے. ٹھیک ہے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ناراض ہے لوگ ہماری نیشنل ٹیم کی جو پرفارمنس ہے, لیکن بھول کے ہم نے آگے جانا ہے تو ضرور دیکھنے جائیں اور انجوائے کریں اس فائنل کو. شاہد صاحب یہ بات جو ہے یہ آپ سے بھی کرنا چاہوں گا. پہلے صرف کراچی کے اوپر ہوتا تھا کہ کراچی میں کراؤڈ نہیں آتا اور اس کی بہت ساری وجوہات تھی. ایک مین سڑک بہت عرصے سے بن رہی ہے, ٹریفک کا بھی لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے, پارکنگ ایشو ہے تھوڑا یہ, اور obviously ملٹی کلچرل لوگ رہتے ہیں یہاں پہ, کام یہ وہ. لیکن باقی شہروں میں ایسا رسپانس نہیں تھا. لاہور میں ہمیشہ کراؤڈ آتا تھا, اس بار وہاں پہ بھی تھوڑی کمی دیکھی ہے. ایوریج کراؤڈ پنڈی میں زیادہ اچھا ہے, جی ملتان میں بھی تھوڑا بہتر تھا, لیکن لاہور میں 2-3 میچوں میں بڑی مایوسی ہوئی. ابھی فرائیڈے والا میچ اس میں کراؤڈ نظر نہیں آیا. 1 مئی کو ڈبل ہیڈر تھا, آپ کو ایک ٹکٹ میں 2 میچ دیکھنے کو مل رہے ہیں, 4 ٹیمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. وہ 1 مئی کو ٹھیک ہے گرمی تھی لیکن ہالیڈے تھی, پبلک ہالیڈے تھی, نیشنل ہالیڈے تھی, اس دن آنا چاہیے تھا کراؤڈ. کچھ تھوڑا سا اس PSL کے بعد PSL کی پوری کمیٹی بھی بیٹھے, پورے فرنچائز بیٹھے ہیں اور یہ غور کریں کہ کراؤڈ کیوں نہیں آتا, ہمیں کراؤڈ لانے کے لیے کون کون سے سٹیپس لینے پڑیں گے, کس طرح ہمیں انہیں سہولیات دینی پڑیں گی. ایک تو مین سٹیپ یہ کرنا پڑے گا کہ آپ بہت سے لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتا, وہ آن لائن جا کے ٹکٹ نہیں خرید سکتے. آپ کو میچ ڈے پر بوتھ لگانے پڑیں گے جہاں پر آپ کو کم از کم 30 to 40% ٹکٹ وہاں پہ اویلیبل ہوں. بہت سے لوگوں کا موڈ بھی دیر سے بنتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ایک دم سے پروگرام بنا اور میچ دیکھنے کے لیے تیار ہو گئے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا انگلینڈ میں ایسے ہی ہے, ایسا ہوتا ہے, وہاں پہ بوتھ بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ ایزیلی آپ ٹکٹ بائی کر کے. مجھے یہ پرابلم سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں پرابلم کیا ہے, کیونکہ کتنے لوگوں کا ایسے ہوتا ہے. مجھے آج لگتا ہے کہ میں بزی ہوں, میں نہیں جا سکتا میچ دیکھنے, میرا کوئی پلان کینسل ہو گیا, میں میچ دیکھنے جانا چاہتا ہوں, میں اس وقت کہاں سے ٹکٹ لوں؟ نجیب یہ ایک چیز نوٹ کرے, گرمی ہے, لوگوں کو اتنا پیدل چلنا ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے, تو اس لیے تھوڑی آسانی رکھنی چاہیے کہ قریب جا کے اسٹیڈیم میں پارکنگ کوئی ایسا بنائیں کہ لوگ اتریں سیدھا اسٹیڈیم میں چلے جائیں جیسے دنیا میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے, خدایا PCB کو سمجھ جانا چاہیے, اس بورڈ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں سے اندازہ لگا لیں انٹرنیشنل کرکٹ کی وجہ سے ہمارے اس برانڈ کو کتنا ڈینٹ پہنچا گیا ہے, تو پلیز اس طرف بھی دھیان دیں, اس طرف بہتر ہوگا تو اس طرف چیزیں سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی جن کی ٹیمیں اچھی ہیں اپنی. جی باسط بھائی, بوتھ کا بتا رہے تھے, بلیک میں ٹکٹ بکنا شروع ہو جائیں گے. کراؤڈ تو آ جائے بس کسی طرح, خالی سیٹوں میں بلیک میں کون خریدے گا, ہاؤس فل ہوگا انشاءاللہ. 25% ٹکٹ
اسکول اور کالجوں کے لیے مختص کر دیں کہ وہ بچے اور بچیاں آئیں گے, ان میں کم از کم ایک انسپریشن ہوگی کرکٹ کھیلنے کی. کچھ کرکٹ کے کلبس کو دے دیں, بچے جب کرکٹ کھیلتے ہیں وہ اپنے رول ماڈلس کو, اپنے ہیروز کو دیکھیں گے گراؤنڈ میں, ان کلب کو آپ 100 ٹکٹ دے دیں, آپ کا ایک تو کراؤڈ بھی بھر جائے گا اور ان بچوں کی ان کو انسپریشن ہو جائے گی. بھائی پہلے ان پی سی بی کو بولیں, پہلے اپنے پلیئرز جو ہیں ایکس پلیئرز ہیں ان کی طرف بھی دھیان دے دیں. جس شہر میں میچ ہو ان کو بھجوائیں 10 ٹکٹیں, ان کو رسپیکٹ دیں. اپنے رشتہ داروں کو, اپنے جاننے والوں کو جو بھجواتے ہیں اس طرف دھیان ذرا ہٹا لیں. رسپیکٹ دینی. صحیح بات ہے, صحیح بات. انڈر 14 جو ہو نا بچے, ان کا فری میں کر دیں. جو دوسری جگہوں پر ہے نا, چاہے وہ ٹیسٹ میچ ہو, چاہے ون ڈے ہو, چاہے T20 ہو, انڈر 14 کے بچوں کو آپ فری کر دیں. یہ بنگلہ دیش فری میں جائیں گے نا, جب فری میں جائیں گے نا بچے, اس میں کیا ہے, اسکول ہے, مجھے بتائیں آپ کے بچے جب آپ کو بولیں گے تو آپ کو ساتھ جانا پڑے گا نا, آپ کو تو ٹکٹ لینا پڑے گا, ان کا فری ہوگا. یہ سوچ لانی چاہیے. ہم بول نہیں سکتے, کام مارکیٹنگ کا نا, کوئی اچھا مشورہ دیں تو پھر ہے نا. مسئلہ یہ ہے پروگرام تو دیکھتے ہیں کامی یہ لوگ ہمارے, بات سمجھ میں نہیں آتی, پروگرام دوسرے دیکھتے ہیں لگتا ہے. اتنے سالوں سے یہ پرابلم چل رہی ہے اور کتنے مشورے, کتنے لوگ, شاید بھائی ہم تو تھک گئے. ایک تو آپ کو ٹیوزڈے وینسڈے کو, جیسے یہ ختم ہو ٹیوزڈے وینسڈے کو آپ ایک 6 فرینچائز کو بلائیں, ان سے پوچھیں, احاطہ کریں کہ کہاں غلطیاں ہوئیں, کہاں پہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے, یہ کریں. اور پھر ہر 3 مہینے پر ایک میٹنگ رکھیں PSL کی, جس میں آپ کو کچھ جدت بھی لانی پڑیں گی, بونس پوائنٹ لانا پڑیں گے, آپ کو انسینٹیو دینے پڑیں گے ٹیموں کو. اس کے ساتھ ساتھ آپ کریں گے تو آپ کی برانڈ اوپر جائے گی, ورنہ ایک جگہ اسٹیگنیشن آ گئی تو پھر خرابی آ گئی. آج کے بعد اگلے سال پہلے 2 ٹیمیں تو آج پہلے نجیب, پہلے وہ 2 ٹیمیں تو 100% آ گئی. پہلے مجھے یہ بتائیں, اب اگلی جو 11واں سیزن ہے کتنی دیر بعد ہے؟ ابھی تو بہت ٹائم ہے, بہت ٹائم آپ کو ہے. ونڈو تلاش کرنا. یہ جو چیمپئنز ٹرافی میں ہم نے اسٹیڈیم کتنے دنوں میں تیار کروائے ہیں؟ 3 مہینے میں, گیو اور ٹیک 3 months. 6 month آپ ٹائم دے دیں. شیخ پورہ, سیالکوٹ, فیصل آباد, ملتان, چھوٹے اسٹیڈیم ہیں, ان کو تیار نہیں کر سکتے؟ یہ برانڈ بنانا ہے نا, کیا ان لوگوں کا حق نہیں ہے کہ وہاں پہ چھوٹے شہروں میں PSL ہو, انٹرنیشنل کرکٹ ہو؟ خدایا کراچی, لاہور, پنڈی سے باہر نکل جائیں. باقی لوگ حیدرآباد اتنا زبردست اسٹیڈیم ہے, اتنا بڑا اسٹیڈیم ہے, اس طرف دھیان نہیں دیتے کیونکہ کام کرنا پڑتا ہے, آفس سے نکلنا پڑتا ہے. ہم سارا کام وہ کرتے ہیں بڑا ایزیلی, ہماری آنکھوں کے سامنے, وہ محنت نہ کرنی پڑے, آفس سے باہر نہ نکلنا پڑے, آفس سے دیکھے ہم دیکھیں اچھا ہے, برا ہے, صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں. اس طرف چیئرمین صاحب کو دھیان دیں, ان کی ٹیم کو دھیان دیں. آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ بھی ادھر ہونی چاہیے. آپ کے PSL پشاور اسٹیڈیم, اگر جس دن وہ وہاں پہ میچ ہو گیا, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کوئی سیٹ خالی نظر نہیں آئے گی, اور پاکستان کا سب سے بیسٹ اسٹیڈیم ہوگا جو میں دیکھ کے آیا ہوں. کیا زبردست اسٹیڈیم, 3 انہوں نے پورشن بنائے ہیں, تو آپ دیکھیں کتنا زبردست ہے. اس طرف کرکٹ جائیں, دیکھیں یہ اسٹیڈیم ہے, دھیان دیں نا, تو کیوں نہیں ضرورت ہے. باسط بھائی اور فائنل تھاٹس آن دس, پھر آگے بڑھیں گے. گراؤنڈز میرے خیال ہے چینج کرنے چاہیے, کیونکہ آپ کے یہاں اسٹیڈیم اتنے بڑے بڑے ہیں, لوگ کم آتے ہیں, تو اس سے اچھا چھوٹی جگہ پہ جائیں جہاں پہ لوگ زیادہ ہیں. گجرانوالہ قریب ہے لاہور سے, اور وہاں پہ فل ہاؤس ہوتا ہے, جیسے فیصل آباد ہے, سیالکوٹ ہے, ادھر جائیں. بالکل ٹھیک ہے. حیدرآباد آپ نے بولا, حیدرآباد کا اسٹیڈیم بنائیں یار, ریکارڈ ہوا اس پہ یار. صحیح بات. جلال الدین صاحب نے پہلی ہیٹرک ون ڈے کی وہاں پہ کری ہے حیدرآباد میں. سر وہاں پہ ڈومیسٹک اگر آپ کرکٹ کو بند سندھ ہو میں گئی. کرکٹ امپروو کرنی ہے, سندھ میں نئے پلیئر لانے, تو آپ کو حیدرآباد کا اسٹیڈیم بنانا بھی پڑے گا, وہاں پہ میچز کرانے پڑیں گے. ابھی آپ نے فیصل آباد کو 2 میچ دے کے واپس لے لیے. 10 ٹھنڈی گاڑیاں خرید لیں, وین جو ہوتی ہیں جس میں سونے کا بھی انتظام ہو, اور PCB کے لوگ ان ٹھنڈی گاڑیوں میں جائیں, وہیں پہ گاڑیوں میں سوئیں, اور پھر گراؤنڈ کا جائیں. بس یہی نہیں تو مسئلہ. اگر ٹھنڈ اتنی اچھی لگتی ہے تو پھر گلگت میں بنا لینا PCB آفس کا ہیڈ دیکھیں کوارٹر. یہ بڑا ضروری ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے, آپ سمجھ نہیں رہے. نہیں بالکل, بہت آپ یہ آپ اپنی کرکٹ کو نیچے لے کے جا رہے ہیں, جن کو کرنا ہے وہ نہیں سمجھ رہے. نہیں وہ کرنا, وہ ان کے سوچ بھی ہے, لیکن کام کرنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے, اور واپس آتے ہوئے آپ کو دکھائیں گے دونوں ٹیموں کا روڈ ٹو فائنل, اور پھر اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بالکل, تو یہ ہے پوزیشن دونوں ٹیموں کی روڈ ٹو فائنل. دونوں کی بڑی زبردست کارکردگی اب تک. کی پلیئر اگر میں آپ سے پوچھوں اس وقت باسط بھائی, ایک بالر ایک بیٹر دونوں ٹیموں کا بتائیے, آج کے میگا فائنل میں کون ہو سکتا ہے؟ عامر اور روسو. عامر اور روسو, اور وہاں سے فوجی اور شاہ, یعنی کہ فخرمان اور شاہین شاہ افریدی. دیکھیں سلمان مرزا, اور مجھے امید ہے کہ نعیم جیسے کھیل رہا ہے. فخر نے تو کئی مرتبہ کیا ہے نا, تو مجھے اچھا لگے گا کہ نعیم پرفارم کر کے بڑے فائنل کرے. صحیح ہے. شاہد صاحب,
بہت مشکل ہے یہ سوال. محمد عامر ظاہر ہے کہ دوسری ٹیم میں نہیں بتا سکتا. ایکسپیرینس پلیئر. باسط بھائی کے ساتھ زیادہ پیار ہے آپ کا. کیا چیز؟ دوسری ٹیم بھی بتائیں جلدی سے. نہیں اب پوچھے شاید میں نہیں بتا. ایک ساتھ بتا دیں پہلے جلدی سے بتا. نہیں میرے خیال سے فل ایلن اور عثمان طارق. کیونکہ عامر نے بھی کیا ہوا کئی مرتبہ, تو اس لیے جو نئے ہیں ان میں چاہ رہے ہیں آپ کو نیا سٹار بنے, کوئی نیا شائن کرے. جی محمد عامر اور حسن نواز اگر وہ کھیلا, اور اگر آصف آفریدی کھیلا تو آصف آفریدی اور فخر, اور اگر حافظ آفریدی نہیں کھیلا تو پھر دیکھیں پھر کیا ہوگا. پھر سلمان مرزا. ٹاپ 5 بیٹرز اور بالرز بھی آپ کی اسکرین پر آ جائیں گے, اور ان میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس میچ میں کون کون شامل ہے. تو ٹاپ بیٹر اس وقت ہیں صاحبزادہ فرحان, لیکن فخر زمان سے ان کے 21 رن کا فرق ہے. اور پھر اس کے بعد جیمز ونس, ڈیوڈ وارنر obviously یہ کراچی کنگ کے ہیں, باہر ہو چکے ہیں, رضوان باہر ہو چکے ہیں. تو یہ ہے پوزیشن بیٹرز کی, تو جس میں صرف فخر زمان شامل ہیں اور فخر ٹاپ بیٹر بن سکتے ہیں. ٹاپ 5 بالرز پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں, جس میں حسن علی ٹاپ پہ ہیں 17 وکٹس کے ساتھ. کراچی کنگ کے عباس آفریدی بھی کراچی کنگ سے تعلق رکھتے ہیں 17 وکٹ کے ساتھ. شاہین کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ ٹاپ وکٹ ٹیکر بن سکتے ہیں. ابرار کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ ٹاپ وکٹ ٹیکر بن سکتے ہیں, 16 وکٹیں ان کی. اور فہیم اشرف کے پاس بھی یہ اپرچونٹی ہے, اور فہیم کے کچھ رنز بھی ہیں ساتھ میں, ساتھ وکٹیں بھی ہیں. تو بڑی زبردست, جب میں تو کہتا ہوں اس ایونٹ میں فہیم اشرف 2.0 نظر آئے ہیں ہمیں. شاید بالکل یہی اس کا پوٹینشیل ہے. اگر وہ اسی پوٹینشیل کو انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی لے جائے تو پاکستان کی ٹیم کا بڑا فائدہ ہو. ابھی تک جتنی بھی کرکٹ کھیلی ہے زیادہ تر اس کی نان سیریس کرکٹ ہے. اگر وہ اپنے پوٹینشیل پہ کھیلے گا تو بہت آگے جائے گا, بڑا نام کمائے گا. اور اس PSL 10 میں اس نے بیٹنگ بالنگ دونوں میں متاثر کیا. دیکھیں نان سیریس بات نہیں ہے, لے کے کیسے چلانا ہے پلیئرز کو, وہ بڑا میٹر کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ سرفراز کی کپتانی میں یہی پرفارم کرتا تھا, کیسے وہ سرفراز کام لیتا تھا. یہ کیپٹن پہ بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ پلیئرز کو کیسے پرفارمنس کرواتا, کیا پلان کرتا. ایک میچ میں نہیں ہوا تو باہر نکال دیا. جس پلیئر نے نیوزی لینڈ میں جا صحیح طریقہ ہی نہیں ہے, وہ اس لیے ٹیم سے باہر ہوا, آن آف رہا, پھر کرٹیسزم بھی بڑا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہے آپ کے کوچ اور کپتان. میرا خیال ہے جو نان سیریس شاہد صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. ٹیسٹ کرکٹ میں اب دیکھیں ٹیسٹ میچ کھلا رہے ہیں, ایک اوور کروا کے آپ اوور نہیں کروا رہے. اس کا ٹیلنٹ تھا وہ اپنے ٹیلنٹ پہ نہیں ہوا. اور ایک کپتان نہیں 3-4 کپتانوں کے انڈر میں کھیلا ہے, 5, 6, 7, 8 کوچز کے انڈر میں کھیلا ہے, پتہ نہیں کتنے PCB چیئرمینز کے انڈر کھیلا ہے. تو پلیئر کی اپنی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کپتان اسے پراپرلی ہینڈل نہیں کر پاتا یا کوچ بھی, لیکن اپنے پلیئر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. اس پلیئر نے ذمہ داری کم, میں اور اس کو سافٹ کر دیتا ہوں, اس نے اپنی ذمہ داری کم دکھائی ہے ابھی تک فہیم اشرف. بالکل ٹھیک ہے. باسط بھائی واٹس یور ٹیک؟ کوچ صاحب مائک ہیسن ہے نا, انہیں ان کی اکانومی بھیجیں ذرا, کہ عباس آفریدی کے لیے تو آپ نے بول دیا اکانومی بہت زیادہ ہے, تو فہیم اشرف کی اکانومی کیا کم ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ چیز دیکھنے کی ہے, جو چیز بولنی تھی میں نے. لیکن عباس کا تو اگر کمپٹیشن نسیم سے, تو نسیم کا بھی بہت برا ہے. عباس اور نسیم سلیکشن کمیٹی مجھے پتا چلا کوئی اور تھی جس کی وجہ سے آ گیا, تو وہی ریزن ہے, مسئلہ یہ ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے, جو آپ نے اسٹیٹس دکھائے ہیں, شاہین کے پاس موقع ہے کہ آؤٹ زیادہ سے زیادہ کرے, فخر کے پاس موقع ہے کہ وہ ہائیسٹ اسکورر بنے, اور ڈیزرو بھی کرتے ہیں. پرفارمنس دی ہے انہوں نے, اور اچھا فائدہ بھی لاہور قلندر کی ٹیم کو ہوا. ٹھیک ہے, پلیئر آف دا ٹورنامنٹس پر بھی نظر ڈالتے ہیں کہ اب تک کے جتنے ایونٹس ہوئے ہیں اس میں کون جو ہے وہ سب پہ بازی لے گیا. تو 2016 میں روی بوپارا کراچی کنگ کے پلیئر آف دا ٹورنامنٹ رہے تھے. 2017 میں somebody we all know کامران اکمل پلیئر آف دا ٹورنامنٹ رہے تھے پشاور زلمی کے لیے. کراچی سے کھیلی تھے نا, کراچی کے خلاف ہی کھیل کے باقی ٹیمیں نہیں تھی, لیکن ہمیں اب تکلیف ہے نا اس چیز کی. خیر, لیکن 2018 میں لوک رونچی, واٹ اے گریٹ ایئر اٹ واز فار لوک رونچی. پھر اس کے بعد 2019 میں شین واٹسن جب کوئٹہ گلیڈیٹرز چیمپئن بنی تھی. 2020 میں بابر اعظم جب کراچی کنگ چیمپئن بنی تھی. 2021 میں شعیب مقصود, 2022 میں محمد رضوان, 2023 میں احسان اللہ جو کہ اب کہیں کھو گئے ہیں, اور 2024 میں شاداب خان. میں بات کہہ دوں شاہد بھائی نے جو کہا ریپیٹ نہیں ہو سکا, ان میں سے کوئی بھی ریپیٹ نہیں کر سکا ان میں سے, آپ دیکھیں نا. لیکن بیسٹ بیٹسمین بھی ذرا لسٹ وہ دکھا دیں, وہ ذرا اس میں شاید میں آگے آ جاؤں. 2024 میں شاداب ہوا ہے,
2024 میں شاداب کو. حالانکہ 24 آؤٹ تو اس کے تھے اپنا اسامہ میر کے اور 20 شاداب کی آل راؤنڈ پرفارمنس تھی نا. بابر اعظم جب ہوا تھا تو بابر اعظم کی کیا تھا؟ بیسٹ بیٹسمین تھا نا, مطلب وہ پلیئر آف دا ٹورنامنٹ بیٹسمین تھا. بہت سارے اس میں ایسے ہیں جو خالی بیٹسمین کے اس پہ شاہد بھائی کو یہ بھی بتا دیں پلیئر آف دا ٹورنامنٹ کے ساتھ بیسٹ بیٹسمین بھی میں ہوا تھا. سارا چیزیں بھی ہوتی ہے نا. ایک ٹورنامنٹ میں عباس آفریدی کے 23 آؤٹ تھے لیکن احسان اللہ کے 22 آؤٹ تھے اور وہ پلیئر آف دا ٹورنامنٹ تھا. تو پلیئر آف دا میچ, اور یہ تو بڑے انوکھے طریقے ہیں نا جج کرنے کے. امپیکٹ بھی اس ایک میچ میں ہم بحث کر رہے تھے کہ ابرار کو دے دیا 1 وکٹ پہ, تو بہت سے ایسے واقعات سامنے آئے. ابھی آخری میچ میں سلمان مرزا کو دیا 3 وکٹوں پہ, حالانکہ شاہین کی 3 وکٹیں بہتر ہیں لیکن میچ بنانے والا تو پریرا تھا. بالکل پریرا کو نہیں دیا, جیسے مچ اوون کو نہیں دیا تھا, عبد الصمد کو دے دیا تھا. سمجھ بھائی. خیر اینی ہاؤ, اب آ جاتے ہیں فائنل تھاٹس گیم پہ. یور پریڈکشن اینڈ وائی؟ دیکھیں لاہور بینگ اے لاہوری تو میں لاہور کو فیوریٹ بولوں گا. نو ڈاؤٹ کوئٹہ بڑی زبردست, اور اسی صورت جب ٹاس جیت جائے گی لاہور, لیٹس سی کہ کتنا ٹوٹل بنا کے دیتے ہیں. اس کے لیے بھی لاہور کو بڑی محنت کرنی پڑے گی بالنگ میں, کیونکہ بڑی زبردست کوئٹہ کی ٹیم ہے. باسط بھائی, مجھ سے مطلب علیحدہ نہیں کی جا رہی, دونوں بہت زبردست ٹیم. ایک پک کر لے 51-49. نہیں آ رہی, اس لیے نہیں آ رہی گجنی ہو گیا. میں نے دونوں اسپنر کے بالرز کا جو بولا نا, ابرار اور اس کا کیوں زبردستی کرتے ہیں, اور شاہین کا نیا بال. اب شاہین کے ساتھ جو سلمان آ گیا ہے اپنا مرزا, سلمان جی سلمان مرزا, وہ جو نیا بال کر رہا ہے بہت اچھا ہے, ورنہ زمان اور حارث آپ کو پتہ ہی ہے. گاٹ اٹ. شاید لگ رہا ہے لاہور. آپ کو لگ رہا ہے لاہور؟ اچھا ٹھیک ہے, تو میرے حساب سے کوئٹہ. میں وہی کہوں گا کہ 51-49. جو بات بارش کی فوکاسٹ کی ہے نا, اگر بارش ہے جیسا بتا رہے ہیں 70-80%, تو پھر ٹاس جیت کے کبھی بیٹنگ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا فائنل ریپ اپ ہے, اور اگر بارش نہیں ہوئی تو یہ ہمارا فائنل پروگرام بھی ہے. تو جانے سے پہلے اپنے پینل کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بڑا زبردست یہ پروگرام لے کے چلے ہیں. پوری ٹیم کا جتنے دیکھ رہے ہیں جو اس پروگرام کو ہیڈ کر رہے ہیں, عاصم بھائی ایکسلنٹ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہماری طرف سے سب کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اور جو پیچھے پردے کے پیچھے ان سب کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کا اسپیشلی جس طرح آپ ہمیں ڈانٹتے ہیں, نہیں جیسے آپ چھیڑتے ہیں. تو فی الحال ہماری ٹرانسمیشن سے شاہد بھائی ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیں گے, اور فی الحال اس ٹرانسمیشن سے بس اتنا ہی. رات 11 بجے ہر لمحہ پرجوش میں ہم سب کی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے, اور اس امید کے ساتھ کہ فائنل بہت ایکسائٹنگ ہو, بڑا دھماکے دار ہو, اور آپ سب نے جو لاہور میں رہتا ہے میچ دیکھنے ضرور جانا ہے. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.